अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासतदानियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से इमरान खान के हवाले से ये खबरें फैलाई जा रही थीं कि जनाब इमरान खान के ऊपर जेल के अंदर तशद्दुद हुआ है। ये कि इमरान खान साहब की तो कई लोगों ने लाश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा दी थी, और उसके तमाम एविडेंसेस पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको बताए हैं, दिखाए हैं। वो अलग से उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जमाइमा तक ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया, और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान से जो मुशक्कती है वो भी छीन लिया गया है, इमरान खान को डार्क सेल में रखा गया है, इमरान खान की जेल की बैरक की लाइट बंद कर दी गई है, वो जो उनको कट्टे बच्चे और देसी अंडे और मुर्गियां पका के देता था वो भी छीन लिया गया। मतलब बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, और इसके पीछे जो असल रीज़न थी वो आप सबको पता है, वो थी एससीओ समिट की, कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो एससीओ है उसको रोका जा सके, और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक के सदूर आ रहे हैं उनको रोका जा सके। अब यहाँ पर मज़ेदार बात ये आ गई है जनाब कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। आपको पता है कि इसके बारे में बैरिस्टर गौहर ने भी हम बयान दिया, और बैरिस्टर गौहर ने कहा भी कि वो हट्टे कट्टे हैं, लेकिन कहा गया कि जी नहीं, हम यकीन नहीं करेंगे, ये सब झूठ है, फलान हो गया तो ढींग हो गया। और फिर यहाँ तक कहा गया कि जब पीटीआई वालों ने कहा जी हमने एहतजाज करना है 15 तारीख को, और फिर हमारे जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ठीक है जी, जो फिर आया उसके साथ फिर रियासत पूरी आहनी तरीके से जब निपटेगी तो फिर हम पे आपने गिला नहीं करना। उसके बाद इनको फिर कहीं फरार का रास्ता नहीं मिला। फिर जिस तरह अली बिन गंडापुर जो हैं वो डिग्गी में छुप के भाग जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने कहा ठीक है जी, फिर हमारी शर्त है कि इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दो। कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे गंडापुर जब गायब हो गए थे डिग्गी में छुप के, तो उस वक्त पीटीआई को ये परेशानी लाहक हो गई कि पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट उठा के ले गई है। तो उन्होंने ना पहले वो एहतजाज किसके लिए कर रहे थे, अडयाला जेल पे हमला करके इमरान खान को छुड़ाने के लिए। बाद में वो इस चीज़ के ऊपर आ गया कि अली अमीन गंडापुर को छोड़ो। मुझे इसकी मिसाल ना वो एक पठान की याद आती है, जो 2000 रुपये का कालीन कहता है कि बेचूंगा तो 500 में बेच के चला जाता है खोचे। ये वही वाला हिसाब हुआ है। अब इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो मैं आपके सामने जी रख देती हूँ। मिनो ऑन रखूंगी ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरा काम है जी सीधी सीधी खबर आपको देना। अब आपको बताऊं कि बाद में बैरिस्टर गौहर को कहा गया कि ठीक है जी, आपको इजाज़त है, आप जाकर मिल सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई यानी कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने बानिया पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो फाइनली सोशल मीडिया के ऊपर आकर शेयर की, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पिम्स हॉस्पिटल की है। 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि बानिया पीटीआई मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बैरिस्टर गौहर ने यहाँ तक भी कहा कि इमरान खान जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई है, इमरान खान ने तो बाकायदा 1 घंटे की एक्सरसाइज भी की है। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को 5 दिन से बदहजमी की शिकायत थी, जिसके लिए वो पहले ही दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान को गुज़श्ता माह से टेनिटस बीमारी, ये टेनिटस पता नहीं कौन सी बीमारी है जी, अब आई डोंट नो, ये उर्दू में लिखा हुआ है टेनिटस, तो मैं इसको शायद गलत पढ़ रही हूँ, सही पढ़ रही हूँ, बता दीजिएगा। चले मैं आपको ना थोड़ी देर तक रिसर्च भी करके बताती हूँ कि ये जो बीमारी है ये क्या होती है। लेकिन इमरान खान को पिछले काफ़ी महीनों से इस बीमारी की शिकायत है, जिसके लिए वो पहले से ही ऑलरेडी मेडिसिन खा रहे थे, और उनके जो पर्सनल डॉक्टर उनको देखने के लिए आते थे वो भी उनको यही मेडिसिन जो है वो सजेस्ट कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कानों की बीमारी से मुतालिक कोई नई शिकायत नहीं की। असल में उनके कान में कोई दर्द था, और इन्होंने यूथियों ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान के कान से जो नस जाती है वो सर तक पहुंच रही है, सर से जबड़े तक पहुंच रही है। वो पूरा ईएनटी का सिस्टम बना के उन्होंने कहा इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। शुक्र करें कि ये नहीं कह दिया कि इमरान खान को जेल के अंदर जो है वो लोहे के चने चबवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो नस जो है वो इधर से उधर जा रही है, यानी उसकी दर्द वहाँ तक जा रही है। बहरहाल रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान को गुज़श्ता कुछ माह से ये टिनेटस, ये जो भी बीमारी है, मैं अभी आपको इसके बारे में बता देती हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि कानों की बीमारी से मुतल्लिक भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, वो अच्छे खासे हैं और मुकम्मल सेहतमंद हैं, और फिल वक्त उन्हें किसी किस्म की मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उनका तिब्बी मुआयना जो है वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त के ऊपर किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले दिनों इन्होंने कितना वावेला मचाया था कि इमरान खान को जेल के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ किया जा रहा है। इन्होंने 15 तारीख को जो है वो एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन फिर वो इनका प्रोग्राम जो है खच बढ़ गया। अच्छा, इसके बाद ना एक और स्यापा शुरू हो गया। वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि इमरान खान के जो ज़ाती मौलिज डॉक्टर हैं, इनका नाम है जी डॉक्टर आसिम।
یہ بھی وہاں پر پہنچ گئے جیل کے اندر. انہوں نے کہا جی میں خود معائنہ کروں گا, اور پھر ان کو اجازت نہیں ملی اور پھر وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اور زیادہ پروپیگنڈا کیا, کہا دیکھا یہ جو پمس کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے صحیح رپورٹ نہیں بنائی, اسی لیے ان کے ذاتی معالج کو جو ہے وہ رسائی نہیں دی جا رہی. لیکن اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کے نخرے اٹھا اٹھا کے, پی ٹی آئی کے نخرے اٹھا اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ جب یہ دیکھا ہے نا کہ یہ لوگ باز تو آنے والے نہیں ہیں, ملک کے اندر انارکی پھیلانا اور یہ سب حرکتیں کرنا یہ ان کا شیوا بن چکا ہے, ان کی نیچر بن چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہیبٹ کین بی چینج بٹ نیچر کانٹ بی چینج, تو ان کی نیچر نہیں بدل سکتی. تو اس لیے پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جناب کسی بھی صورت اب ہم نے ان کو اپنے اصول کے مطابق جیسے جیل میں دوسرے قیدی رہتے ہیں اسی طرح ان کو رکھنا ہے. اب اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں, جو ان کے ڈاکٹر ہیں, 1.25 گھنٹے سے زائد اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہے اور سیکیورٹی عملے کو اپنے کوائف بھی انہوں نے نوٹ کروائے. اجازت نہ ملنے پر واپس چلے گئے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پمس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور مجھے جو ہے وہ اجازت نہیں دی, اور اس لیے میں روانہ ہو رہا ہوں واپس. اور جو اس کے اوپر اب پروپیگنڈا ہے وہ شروع ہوتا رہے, لیکن میرے خیال سے اب اسٹیبلشمنٹ اس سچویشن میں آ گئی ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب چاہے آپ ہارپک کے 3 قطرے پلانے کی بات کرو, 3 قطرے جو ہیں وہ آپ زہر کے پلانے کی بات کرو, میرے خیال سے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ جو طے کر چکی ہے اسی طریقے سے اب چلے گی. اچھا ویسے یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ تو نارمل ہے, لیکن کچھ دن تک ہو سکتا ہے کہ ان کو مرگی کے دورے پڑیں. اور وہ کیوں پڑیں گے؟ کیونکہ یہ جو ایس سی او سمٹ کے دوران ہمارے آرمی چیف نے مختلف ممالک کے صدور سے ملاقاتیں کی ہیں, اور وہ ملاقاتیں بڑی کمال تھی, باڈی لینگویج بڑی کمال تھی, بڑی سونے سے پیارے سے منڈے کی طرح ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ اس طرح ہاتھ ڈال کے جناب سائیڈ والی جیب میں بالکل وہ جو ٹپوری سا سٹائل ہوتا ہے اس میں آ رہے تھے. شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے مسکرا رہے تھے. چائنا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور مزے سے باتیں کر رہے تھے. بائی دی وے میں آپ کو ایک خبر تو بتانا بھول گئی کہ اتنے سارے ایم او یوز جو سائن ہوئے ہیں اس کے بیچ میں ایک اور میمورینڈم سائن ہوا ہے جو چائنا اور پاکستان کی ٹریڈ کا ہے. اور اس ٹریڈ میں پتہ کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ گدھے پیدا ہوتے ہیں گدھے سچ والے. وہ گدھے جو ہیں بیسیکلی چائنیز کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کیڑے بھی کھا جاتے ہیں. تو چائنیز نے یہ معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ, پہلے بھی کیا ہوا ہے, کہ گدھے کا جو گوشت ہے یعنی گدھے آپ ہمیں وہاں پر بھیجیں گے چائنا میں, آپ مطلب بچ کے رہنا بھائی بابا, وہ تو ہر چیز کھا جاتے ہیں. تو پاکستان نے گدھوں کا بھی معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ گدھے جو ہیں وہ پاکستان سے وہاں بھیجنے ہیں. اب پلیز اس کے اوپر پی ٹی آئی والے ٹریگر نہ ہو جائیں, وہ اس بات پہ بھی غصہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے گدھے وہاں کیوں جائیں گے. بہرحال یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن یہ خبر بالکل سیریس ہے, چاہے آپ اس پہ ہنس لیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ دستوں گرے باں ہو گئے. علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر کے بیچ میں بھی جنگ شروع ہو گئی ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور پچھلے دنوں میں جس طرح سے ڈگیوں کے اندر جا کے بھاگے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا, ورکرز کا, ان کے اوپر سے اعتبار جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. جبکہ دوسری طرف حماد اظہر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں خود 15 تاریخ کو باہر نکلوں گا اور میں کسی صورت نہیں ٹلوں گا. بندہ پوچھے کہ پھر ٹل گئے, اور اس کے اوپر جو گنڈا پور ہیں انہوں نے پھر اچھے خاصے تانے دیے حماد اظہر کو. کیا سارا معاملہ پیش آیا, کس طرح سے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جناب جی. کہ ذرائع کے مطابق جو خبر مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی کمیٹی کا جی اجلاس تھا اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ احتجاج مؤخر کرنے کے حق میں بات کر رہے تھے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ 15 تاریخ کو یہ ایس سی او سمٹ کے دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, جس پہ حماد اظہر جو ہیں انہوں نے احتجاج کرنے پر بھی زور دیا, توڑ پھوڑ کرنے پر بھی زور دیا. اب ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے حماد اظہر کو وہاں پر اچھا خاصا دو ٹوک جواب دیا اور کہا کہ آپ خود تو روپوش ہو اور ورکرز کو کہہ رہے ہو کہ باہر نکلو. میں 2 مرتبہ اسلام آباد آیا, پنجاب کی قیادت غائب تھی, میرے ارکان اسمبلی گرفتار ہیں, صوبے کے ورکرز کو بھی میں نے بچایا. تو جب یہ ساری باتیں جو ہے علی امین گنڈا پور نے کی تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ حماد اظہر نے علی امین گنڈا پور سے جواب میں کہا کہ الزام مت لگائیں, احتجاج کریں, میں پنجاب سے خود لیڈ کروں گا. اصل میں علی امین گنڈا پور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب ہم پنجاب میں جاتے ہیں تو کوئی پنجابی نہیں نکلتا بھائی پی ٹی آئی کے حق میں, تو آپ کیا الٹی سیدھی باتیں کریں, خود تو آپ روپوش ہیں. اب حماد اظہر نے کہا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں, آپ آئیں تو صحیح, پنجاب سے میں خود لیڈ کروں گا. اب اس پہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ خود تو روپوش ہو جاتے ہو اور کیسے لیڈ کرو گے پنجاب کے اندر آ کے, ورکرز کو بے یار و مددگار ہم نہیں چھوڑ سکتے, صوبے کی مشینری اور سامان یہاں کے ملازمین کے ساتھ وفاق کے پاس ہے. اس پہ حماد اظہر نے جواب میں کہا کہ آپ کی گفتگو کا انداز سیاسی, اخلاقی اور تہذیب سے ہونا چاہیے.
اور آپ اگر آپ کو اختلاف ہے تو تضحیک امیز الفاظ مت استعمال کریں، آپ مجھے تانے مت دیں، ورنہ ورکرز کو آپ بھی ڈی چوک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو ڈی چوک فرار ہو گئے تھے۔ اور اجلاس میں شریک سینئر قیادت جو ہے انہوں نے پھر حماد اظہر اور علی مین گنڈا پور کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ گئے، اور مولانا فضل الرحمان کی جو ہے ٹنڈوالہ یار کے اندر جو ہے وہ کانفرنس پر بھی کمیٹی میں مشاورت ہوئی۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے جناب جی مولانا فضل الرحمان کے احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست کو منظور کیا، اور پھر اس کے بعد اپوزیشن اتحاد کی 5 جماعتوں نے احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست کی جو ہے سماعت کی، اور ان کا کہنا تھا کہ علی مین گنڈا پور نے احتجاج مؤخر کرنے کے لیے اہم شخصیات سے رابطوں کے لیے کمیٹی کو آگاہ کیا، اور بیرسٹر گوہر نے علی مین گنڈا پور اور حماد اظہر کی جو تلخی ہے اس پہ موقف دیتے ہوئے کہا کہ میں اس معاملے پر کوئی بھی رائے نہیں دینا چاہتا، میرے لیے تشویشناک ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات کیسے باہر آ جاتے ہیں، پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، یعنی وہ اس بات پر پریشان تھے کہ جو ہم آپس میں جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں یہ باتیں باہر کیسے نکلتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے مار خور تو ہر جگہ بیٹھے ہیں، میں بھی مار خور ہوں، آپ بھی مار خور ہیں، ہر وہ پاکستانی مار خور ہے جسے پاکستان سے محبت ہے۔ بہرحال میں نے یہ کہا ہے مار خور، یہ نہیں کہا کہ حرام خور، یہ بات یاد رکھ دیے گا کہ ہم ہاں مار خور حرام خوروں کو مارتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کیا۔ مجھے آصف غفور صاحب پھر یاد آ گئے، میرے خیال سے آصف غفور صاحب نے میرے خیال سے یہ پوچھا تھا، یا کس نے پوچھا تھا کہ مار خور جو ہے وہ، نہیں یہ کسی اور نے پوچھا تھا کہ مار خور کا سائن کیوں ہے ہماری افواج کے لیے، تو میں نے اس میں آنسر دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ کیونکہ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سانپ کا شکار کرتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک تیسری بات کی تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن وہ سانپ کو کچل کے رکھ دیتا ہے، سانپ کو مار دیتا ہے۔ اچھا بھائی، جتنے بھی اہل یوتھ ہیں وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری خبر سنیے گا، کیونکہ ان کے لیے ذرا اچھی خبر نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ نہیں ہے کہ بہت عرصے سے اہل یوتھ کو لگ رہا تھا کہ چانسلر بن جائیں گے آکسفورڈ کے عمران خان، اور اس کے لیے انہوں نے لابنگ فرمز کو بھی ہائر کر رکھا تھا، پھر بیچ میں وہ سلسلہ رک گیا کیونکہ آکسفورڈ کو جناب لکھے گئے بہت سارے خطوط میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ مطلب ایک ایسے الیجڈ بیٹی کے باپ بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر یہ کرائمز کیے ہیں، ان کے اوپر اتنے سارے کیسز ہیں، تو وہ کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سارے دنوں سے جو ہے وہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ آکسفورڈ کیا کرے گی فیصلہ۔ فائنلی آپ کو بتا دیتی ہوں خبر کہ عمران خان جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ضوابط کے مطابق چانسلرشپ کی اہلیت نہیں رکھتے، یہ کہا ہے جی معروف قانونی فرم نے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ قانونی فرم سے بھی رائے لی جائے۔ تو میں آپ کو پوری خبر بتاتی ہوں، اور آگے یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ریمیڈی کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بیسکلی آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے معاملے پہ معروف قانونی فرم ہے جی میٹرکس، بلکہ پورا نام ہے میٹرکس چیمبرز۔ میٹرکس چیمبرز کی رائے ہے کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے ضوابط کے مطابق چانسلرشپ کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ سینئر قانون دان اور جو ہیں جناب جی بانی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا ہے کہ مجرمانہ سزا پانے کے سبب اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ بانیہ پی ٹی آئی کی بطور امیدوار آکسفورڈ کونسل کی چیریٹی ریگولیشنز کا جائزہ جو ہے وہ لیا گیا، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آکسفورڈ نے بانیہ پی ٹی آئی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے پر قانونی رائے طلب کی، اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے بانیہ پی ٹی آئی کی اہلیت کے اوپر رائے کے لیے میٹرکس چیمبرز کے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ ہمیں قانونی طور پر رائے دیں کہ آیا عمران خان بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ پالیسی ایڈوکیسی گروپ جو ہے انہوں نے بھی اس چیمبرز کی قانونی رائے کے اوپر تجزیہ دیا۔ تجزیے کے مطابق بطور ٹرسٹی خدمات سر انجام دینے والے شفافیت اور ایمانداری کی توقع کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی جو بھی بنتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے اور وہ شفافیت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے۔ بانیہ پی ٹی آئی کے تناظر میں یہ سوالات اٹھے ہیں کہ وہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ چانسلرشپ کی اہلیت کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف اس کو شفافیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایمانداری کی توقع سے کی جاتی ہے، بلکہ یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کیا وہ ان تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ چانسلر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ آکسفورڈ کے عالمی مفادات کی نمائندگی اور اقدار برقرار رکھے گی۔ چانسلر سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ عہدہ سنبھال کر سیاسی منصب لینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ سب سے مشکل بات کہ جو بھی شخص وہاں پہ چانسلر بنے گا وہ سیاست میں نہیں آئے گا پھر۔ اور دوسری طرف آکسفورڈ جو ہے وہ الومنائی کمیونٹی آف پاکستان نے کسی بھی امیدوار کے مخالف یا توثیق کی تردید کی۔ آکسفورڈ جو ہے وہ الومنائی
پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا میں آئے چند بیانات ہماری اجتماعی آواز کی نمائندگی نہیں کر سکتے، لہٰذا اب جو رہنما پی ٹی آئی ہیں انہوں نے یہ نیا اعلان کر دیا ہے۔ زلفی بخاری انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی میڈیا اور آکسفورڈ چانسلرشپ کی جو مہم ہے اس کے لیے اب ہم لابنگ فارمز جو ہیں وہ ہائر کریں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کتنی ساری لابنگ فارمز کو ہائر کیا ہوا ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جو امریکی کانگریس کے اندر قرارداد پاس ہوئی ہے عمران خان کے حق میں، وہ بھی انہی لابنگ فرمز کا نتیجہ تھا۔ اور یہ جو انہوں نے باہر اس کو بھیجا ہوا ہے، وہ جو ایک بیٹھ کے باہر بکواس کرتا رہتا ہے نا، جو بیٹھ کے کرتا تھا، وہ بھی وہاں پر لابنگ فرمز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنا، یہودیوں کی لابنگ فرمز کو ہائر کرنا، پھر پاکستان کے خلاف بیانیاں بنوانا، یہ تو پی ٹی آئی پہلے بھی کرتی آ رہی ہے، تو اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ تو یہ تھا جناب آج کا ولاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد